अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तबीयत कुछ नासाज सी इस तरह से ना, बस थोड़ी अजीब सी वॉइस हुई है, मगर अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की है। और एपिसोड भी थोड़ी सी छोटी है, मगर इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगी कि दोबारा आपको दे सकूं। बस आप दुआओं में याद रखा करें। पार्ट 3, गैंगस्टर बेस्ड नॉवल। अगर कल ये 2 पार्ट नहीं पढ़े तो मेजर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर रीड कीजिएगा। नाज़िर अमान इस वक्त अपनी स्टडी में बैठा किसी केस की फाइल देख रहा था कि उसका मोबाइल बज उठा। ध्यान मोबाइल की स्क्रीन की तरफ गया, जहां रईस कॉलिंग के अल्फाज उसे हर चीज से बेनियाज करते कॉल पिक करने की तरफ मुतवज्जे कर गई। हाँ रईस, बोलो। मैंने पता करवाया उस लड़के के बारे में। मुझे तो कुछ खास नहीं मिला इसमें, सिवाय ये कि इसका उठना बैठना कुछ सियासी लोगों के साथ है। रईस की बात पर नाजिर गुस्से से मुखियां बीच गया, मगर खुद पर काबू पाते हुए बोला, तो दूसरे काम के बारे में क्या सोचा तुमने? वो 2 दिन तक हो जाएगा, तुम इसकी फिक्र ना करो, बल्कि ये सोचो कि उसे पुलिस मुकाबले में मारना कैसे है। रईस की मुस्कुराती आवाज से रिलैक्स कर गई। वो सोचती है मैंने, तुम बताओ कैसे से मेरे थाने तक पहुंचाओगे? रईस के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। वह बरजल इब्राहिम को सलाखों के अंदर डालने के लिए किसी बड़ी वजह की ज़रूरत है। ना तो वो वजह मैं तुम्हें मयस्सर करके दूंगा, जैसे आज से कुछ साल पहले तुम्हारे लिए किसी को इस दुनिया से खवा दिया था। हम तो यारों के यार हैं इसकी। रईस की बात उसे बहुत कुछ की याद दिला गई कि सर झटक कर उसका शुक्रिया बोलता खून रख गया। वो इब्राहिम बेइज्जती था और ये इब्राहिम बेइज्जती है। एसपी बड़बड़ा कर रह गया। तभी महपारा बेगम उनसे इजाजत लेती अंदर दाखिल हुई। मैं बस आ ही रहा था। नाजिर अवान को लगा शायद खाने के लिए बुलाने गए। मुझे आपसे कुछ कहना था, महपारा बेगम झिझकते हुए कहने लगी। ये बोले। एसपी नाजर अवान फाइल के अंदर कागजात रखने लगा, जबकि कान महपारा की तरफ भी मुतवज्जा थी। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि मेरी फारसा से कॉल पर बात हुई थी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फारसा खुश है वहाँ। नाजिर अवान ने महपारा बेगम की तरफ सपाट निगाहों से देखा। वो 2 पल को खामोश रह गई, फिर खुद में हिम्मत लाते हुए बोल पड़ी। मैंने खुलकर बात की उससे, वो लड़का उसके साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहा है। फारसा को मुकम्मल आज़ादी दे रखी है, कल से वो स्कूल भी जाया करेगी। माँ पैरा के लहजे में सुकून और एक खुशी का एहसास था, जो हर माँ के लहजे में बेटी को खुश देख कर होता है। कॉलेज कॉलेज जाएगी वो? नाजिर अवान को ये इतना माकूल लगी थी कि जी उसने खुद बताया कि वो कोई से कॉलेज भी ज्वाइन कर रही है। उसे कहीं भी आने जाने की मुकम्मल आज़ादी है। वो लड़का चाहे मुजरिम है आपका, मगर वो हमारी बेटी के लिए अच्छा साबित हो रहा है। इसीलिए वो एक पल को रुकी के कह रही उठी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस लड़के को कबूल करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि तुम वो बेइज्जती और ज़िल्लत फरामोश कर चुकी हो जो उस दिन हादी के ख़ानदान के सामने मुझे सर झुकाने पे मजबूर कर दी थी। उसके बाद कैसे-कैसे लोगों की नज़रें बर्दाश्त की हैं। तुम बस वो उसे कॉलेज जाने दे रही हो तो मोम होगी। वाह बेगम वाह! एसपी के तंज़िया फ़िक्र उनको सर झुकाने पर मजबूर करके। वो एक मुजरिम है जिसने सिर्फ़ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी बेटी से निकाह किया है, और तुम चाहती हो कि मैं वाक़ई में झुक जाऊँ उसके आगे, ताकि कल को कोई और मुँह उठाकर ये सब करे तुम्हारे साथ। एसपी नाज़िर अवान के मुंह से शोले निकल रहे थे। क्या आप अपनी बेटी को बेवा करेंगे? हाँ, करूँगा। वो दूबदू बोलते महपारा बेगम को लाजवाब कर गए। ये मत भूले कि मैं अपने घर की इज्जत की तरफ आँख उठाकर देखने वाले की आंखें दिखाल लेता हूँ। ये लड़का तो मेरे हाथों ही मरेगा, की फिक्र ना करो। हादी बेवा को अपना लेगा। और वो उनको कुछ बावर करवाते हुए वहां से चले गए। आपके लिए आज भी एक बेटी का करो जाना उतना ही आसान था जितना तब था। महपारा बेगम की आंखों में गहरे दुख की छाप थी। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर लाउंज में आई तो मिसूरा नाश्ता रेडी करके उसके सामने आ खड़ी हुई। मैम, नाश्ता रेडी है। मिजूरा के कहने पर वो बैग सोफे पर रखती नाश्ते की टेबल पर आ बैठी। सिर्फ एक गिलास जूस और एक ब्रेड खाकर वो उठ खड़ी हुई। भाभी, भाई फोन कर रहे हैं। बैग ही वो बाहर फौज में आई तो सलमान जो फोन पर यकीनन फैसल इब्राहिम से बात कर रहा था, उसकी तरफ देखकर कहने लगा तो फारसा जल्दी से अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा, जहां बरसर इब्राहिम की 5 मिस्ड कॉल थी और फिर से कॉल आना शुरू हो गया था। वो घबराहट में सुलेमान की तरफ देखने लगी, जो कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया था। जी। वो कॉल यस करती मदर आवाज में बोलती उसे गुस्सा दिला गई, मगर वो कमाले महारत से पी गया था। तुमने बेल बंद कर दी थी? क्योंकि क्योंकि कॉलेज जाना था। उसकी सफाई पर वो चुप हो गया कि कॉलेज में सेल अलाउ नहीं था। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ। मगर तुम कभी भी मेरी कॉल सुनने में 1 सेकंड भी देर मत लगाना, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत नागवार गुजरती है।
वैसे भी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कॉलेज टाइम में तंग ना करूँ। जी, वक़्त वो इतना ही ज़ुबान से अदा किया गया था। मैंने वैसे तो सुलेमान को सब समझा दिया, मगर तुमसे फिर कह रहा हूँ कि अपनी हिफ़ाज़त करना। तुम अपने पास सर इब्राहीम की इमानत हो, इसलिए किसी भी गैर ज़रूरी फ़र्द से बात करने से परहेज़ करना, ओके? जी ठीक है। वो साथ सर भी हिला गई, क्योंकि वो खुद से वाक़ई थी, सिवाय अपनी 2 दोस्तों की वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करती थी। ओके, फिर रात को मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वो फ़ोन बंद कर गया। वो भी मोबाइल को बैग में रखती गाड़ी में बैठ गई थी। सुलेमान ने आकर फ्रंट सीट सँभाली। सुलेमान ने जब गाड़ी कॉलेज के रास्ते में डाल दी तो फ़ायज़ा ने देखा, एक और गाड़ी उनकी गेट से निकली थी। वो सिक्योरिटी के ख़्याल से चुप कर गई। भाभी, ये दोनों गार्ड्स यहाँ ही रहा करेंगे। सुलेमान उसे कॉलेज की गेट के पास छोड़कर उस गाड़ी की तरफ इशारा करते बोला, जो पूरे रास्ते उनके साथ रही थी। वो सर हिलाकर अंदर चलेगी। उसकी दोस्त इतने दिन के बाद उसे देखकर खुश हुई थी। वो भी खुशी-खुशी अपनी गैर हाज़िरी की वजह बताने से वो गुरेज़ करती उनको अपना मोबाइल दिखाने लगी। तभी उसकी नज़र क्लास में दाखिल होती एक नई लड़की पर पड़ी। "ये न्यू है क्या?" फ़ाज़िला ज़ारा से पूछने लगी, जो उस लड़की के नज़रों के ताक़ुब में उसकी तरफ देख रही थी। "हाँ, आज तीसरा दिन है इसका यहाँ, लाइबा नाम है उसका। किसी से बातचीत नहीं करती। इतनी स्पेस से ज़्यादा नहीं पता मुझे।" ज़ारा के जवाब पर फ़ाज़िला सर हिला गई। फिर टीचर के लेक्चर्स के दौरान फ़ाज़िला को कई दफ़ा एहसास हुआ जैसे वो किसी की नज़रों के हिसार में है, मगर वो अपना अहम समझती सर झटक गई। हैदर को यहाँ आज दूसरी रात थी, मगर वो बहुत उबता गया था इस माहौल से और अपने सड़क के गेटअप से भी। अगर सच्ची पूछा जाए तो इस दारुल अमान के फीके और सादा खाने से भी तंग आ गया था, इसलिए अपना काम ख़त्म करके वो जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहता था। इसलिए सबके सोने के बाद वो धीरे से अपने पलंग से उतरा और बेआवाज़ चलता हुआ बाहर निकल आया। सेकंड फ्लोर पर मेन ऑफिस था। वो सीसीटीवी कैमरों से बचता ऊपर वाले पोर्शन में आ गया। अब इसके कदम ऑफिस की तरफ बढ़ रही थे कि हानिया की आवाज़ पर वो सब झंझला कर मुड़ा। "सदस, तुम यहाँ क्या कर रही हो?" हानिया का कमरा इस फ्लोर पर था। वो पानी पीने के ख्याल से बाहर आई थी। "कुछ नहीं, बस जगह को देख रही थी। असल में नींद ना आने की वजह से टाइम पास कर रही थी।" हैदर अपना गुस्सा छिपाकर खुद पर सदफ की मज़लूमियत तारी करते हुए बोला तो हानिया गहरा सांस भरते अफसरदगी की लपेट में आ गई। "मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत, क्योंकि मैं भी इस कैफियत से गुजर चुकी हूँ। इतनी जल्दी इस जगह से मानूस को ना बहुत मुश्किल होता है।" हानिया कहती हुई सीढ़ियों के स्टेप पर बैठ गई, तो हैदर भी न चाहते उससे थोड़े से फासले पर बैठ गया था। अब नींद न आने का बहाना बनाया था। अब पूरा तो करना ही था ना। "क्या तुम्हें मुझसे वहशत या उलझन नहीं होती?" हैदर को 2 दिन से उसका आसपास फिरना नागवार गुजर रहा था, इसलिए पूछने लगा। "सच कहूँ तो आज से कुछ माह पहले अगर तुम मेरे सामने आती ना, तो मैं शायद एक नज़र डालने के बाद दूसरी न डालती, क्योंकि शुरू से मुझे अजीब सी झिझक महसूस होती आई है। मगर अब जब खुद एक ठोकर से गिरकर उठी हूँ, तो हर एक का दर्द दिल पर महसूस होने लगा है। और तुम लोगों का भी जो ज़माने की ठोकरों पर रहते हैं और लोग हकीर नज़रों से देखते और हंसते हैं।" वो बोल रही थी और हैदर उसकी तरफ देख रहा था, जो सादा सी पर एक अजीब सी कशिश लिए हुई थी। वो बेसाख्ता उसे देखे गया। "तुम यहाँ कैसे आई?" हैदर के सवाल पर वो एक ठंडा सांस भर के रह गई। वही जो हमारे मुआशरे की 40% लड़कियों की दास्तान है। किसी की झूठी और वक्ती मोहब्बत के बहकावे में आकर अपने वालिदैन की इज्जत की परवाह किए बगैर कदम उठा लेना और फिर ऐसा गिनना कि दुनिया के रहमो करम पर आ जाना। उसका लहजा भीग गया था और आंखों में एक दुख की कैफियत थी। मोहब्बत तो ना हुई वो, क्योंकि मोहब्बत ऐसी तो नहीं होती। आजकल मोहब्बत होती ही नहीं है सदफ। बस एक खेल है, जो जितना अच्छा खेल गया वो जीत गया। हानिया के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। "मैं नहीं मानती इस बात को। मोहब्बत होती है, मगर जो मोहब्बत के साथ खेलते हैं, असल में वो मोहब्बत नहीं करते, और जो करते हैं वो खेल नहीं खेलते, बल्कि अपनी बुरी नज़र भी अपनी मोहब्बत पर नहीं पड़ने देते और एक जायज़ रिश्ते की तरफ चल पड़ते हैं।" हैदर के अंदाज में कुछ ऐसा था कि वो बेख्तियार उसे देखेगी, जो कि अब उठ खड़ा हुआ था। "मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए।" सरब कहती हुई वहाँ से चलती तो हानिया भी सर झटकती उठ खड़ी हुई थी। "सर, आपसे कोई इब्राहिमी नवीन शख्स मिलने आया है।" वकार राना इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा किसी फाइल पर झुका था कि उनकी इतला पर सर हिलाकर उस इंसान को अंदर आने की इजाज़त देता फिर से फाइल पर झुक गया। "क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?" नवारत की आवाज़ पर वकार राना ने सर उठाकर देखा। ब्लैक जीन्स की पैंट पर वाइट शर्ट जेब तिल किए वो बहुत खुशशक्ल जवान था। "आइए बैठिए।" वकार राना फाइल बंद करता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो कि कुर्सी संभाल चुका था। "2 दिन से तुम मुझसे मिलने चाहते थे, क्या बात थी?" वकार राना की बात पर वो मुस्कुराया। "यही समझ ले, आपकी ज़िंदगी और मौत की बात है।"
ابراہیم کی بات پر وقار رانا کے تاثرات بدلے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جانتا ہوں، اسی لیے آیا ہوں۔ آپ نہ صرف ایک سیاستدان بلکہ ایک سماجی شہرت یافتہ بزنس مین ہے، اور یقین مانے تو میں آپ سے ملنے ہی اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کا سہارا گروپ آف فاؤنڈیشن کے آنر ہے، جہاں ہر سال کتنی ہزار عورتیں معاشرے کی گرم تھپڑوں سے بچنے کے لیے پناہ دیتی ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو تو؟ وقار رانا ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ بتاتا ہوں۔ ہم نے موبائل پر انگوٹھا چلانے لگا۔ وقار رانا کو بھی پتہ نہ چلا، وہ آفس کے کیمرے بلاک کر گیا تھا تاکہ اس کی ریکارڈنگ نہ ہو۔ سب سے پہلے میں اپنا مکمل تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام ابراہیم ہے اور میں ایک ٹارگٹ کلر ہوں جسے آپ کی بیوی مسز رانا نے آپ کے لیے ہائر کیا ہے۔ اور بہت پرسکون سا بولتا وقار رانا کے سر پر آفس کی چھت گرا چکا تھا۔ تم کیا مطلب اس بات کا؟ وقار رانا نے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ یہی کہ آپ کی بیوی نے 20 لاکھ کے بدلے مجھ سے آپ کی جان مانگی ہے۔ سمپل۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ ابھی پولیس کو۔ وقار رانا کی زبان کے ساتھ ہاتھ بھی چلنے لگے تھے۔ وہ موبائل اٹھا گیا کہ ابراہیم نے اسے روک گیا۔ 1 منٹ بات سن لو، پھر جسے مرضی کال کرنا۔ تمہاری بیوی کے پلان کے مطابق تم ہی سب کر رہے ہو، اس میں صرف تمہارا ہی نقصان ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وقار رانا نے موبائل واپس کر دیا۔ تمہاری بیوی جانتی ہے کہ تمہارا افیئر اپنے ورکر سمن کے ساتھ چل رہا ہے، مگر شاید تم نہیں جانتے کہ تمہاری بیوی اپنی سیکرٹری اعزاز کے ساتھ 10 سالوں سے ریلیشن ہے۔ مسز رانا اور اعزاز کی تصویریں اس کے آگے اس ٹیبل پر رکھتا وہ اس کے ہوش و حواس ساکن کر گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیوی کی نازیبا سیلفیاں دیکھ رہا تھا جو برسل ابراہیم نے بڑی محنت کے بعد اعداد کے موبائل سے حاصل کی تھی۔ اعداد ان سے شادی کرنا چاہتا، اس لیے آپ کو کلاس سے ہٹانے کے لیے مجھے ہائر کیا گیا ہے۔ وہ ایک طلاق یافتہ عورت کے طور پر نہیں بلکہ بیوہ کے طور پر اعزاز کی ہم سفری اختیار کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اگر وہ طلاق لے کر آپ سے الگ ہوتی ہے تو جائیداد کا 50% ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ابراہیم کے حقائق وقار رانا کو گہری سوچ میں مبتلا کر گئے۔ ان سب باتوں کے بعد خشک کی کوئی گنجائش کہاں بچی تھی؟ تم مجھے کی بتا رہے ہو؟ ابھی سوچوں سے نکلتا وہ سوال کر کے، جس پر برسل ابراہیم کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ چمکی تھی۔ تمہاری بیوی نے تمہاری جان لینے کی قیمت 20 لاکھ رکھی ہے، جبکہ اب میں تم سے 30 لاکھ لینا چاہتا ہوں جو تم مجھے دو گے۔ دوسرا یہ کہ مجھے اپنے ملک کو ایک اچھے انسان اور اتنے عظیم سیاستدان کی موت سے نقصان نہیں پہنچا رہا۔ میں کیسے یقین کر لوں تم اب مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ چیک بک نکال کر اس سے پوچھنا نہیں بھولا تھا۔ اگر میں کہے کے مطابق چلو گے تو میں کیا کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اگر تمہاری بیوی مجھے ہائر کر سکتی ہے تو کسی اور کو بھی کر سکتی ہے نا۔ برسل ابراہیم جس طرح لے کر جانا چاہتا تھا آسانی سے وہ کام کر گیا۔ فارسہ اپنے کمرے میں بیٹھ پر آلتی پالتی مارے پوری LED پر نظر جمائے ڈرامہ دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ برسل ابراہیم کے آنے کا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب کل کلاس میں اس ڈرامے کے بارے میں سوال جواب ہونے ہیں۔ برسل اس کی محویت پر مسکراتا ہوا بولا جس پر خفیف سی ہوتی سر نفی محل آگی۔ کیسا رہا آج کل؟ وہ موبائل اور بولج سائڈ ٹیبل پر رکھتا پوچھنے لگا۔ اچھا رہا، 2 لفظی جواب دے کے اس کی طرف دیکھنے لگی جو گھڑی اتارتا بیڈ پر بیٹھتا شوز اتار رہا تھا۔ میں اس کیا کہ مجھے کہ نہیں؟ یہ سوال اسے گہری سوچ میں مبتلا کر گیا کہ وہ کیا جواب دے۔ اگر حقیقت وہ بتاتی تو کل رات کمرے میں اس کی غیر موجودگی سے محسوس ہوئی تھی۔ بتاؤ نا، اصرار کیا گیا۔ وہ حیدرآباد کب آئیں گے؟ جلدی سے پوچھتی سوال سے بچنے کی کوشش کر گئی۔ برسل ابراہیم مسکراتا وہ اس کے قریب آیا، ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ یہ جواب تو نہیں بنتا میم۔ اس کے چہرے پر چائے سرخی کو وہ نظر انداز کرتا بولا۔ چلو میں بتاتا ہوں میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ برسل ابراہیم شرارت سے کہتا اس پر چہرے پر جھکنے لگا۔ وہ خوف سے بے اختیار پیچھے ہوئی۔ اگر اس کا حال برسل کی گرفت میں نہ ہوتا تو وہ یقیناً بیڈ پر گر جاتی۔ اب میں اتنا بھی اچھا نہیں کہ تم میرا ہاتھ جھٹکو اور میں اس کی سزا نہ دوں مسز۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کی خوف زدہ آنکھوں میں جھانکتا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ وہ لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروایا گیا۔ فارسہ کی جان جیسے اس کی انگلی کے نیچے دبے لبوں پر آ رہی تھی۔ میں صرف ایک بار معاف کرتا ہوں، موقع تمہیں آج دے رہا ہوں، آئندہ مت کرنا۔ اسے نرمی سے چھوڑتا وہ اچھے سے باور کر گیا تھا۔ پھر وہ اسے وہی ساکی چھوڑ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فارسہ دک دک کرتے دل کو قابو میں کرتی کمرے سے نکلتی لاؤنج میں آ گئی۔ اس وقت وہ مسز رانا کے انتظار میں ایک کیفے میں بیٹھا کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ 2 منٹ بعد مسز رانا کیفے میں داخل ہوتی، ادھر ادھر دیکھتی اسے ہی تلاش کرنے کی کوشش میں تھی۔ برسل ابراہیم نے کھڑا ہو کر اسے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے دیکھتی اس طرف چلی گئی۔ اوہ تو تم ہو ابراہیم۔ اپنا ٹیبل پر بیگ رکھتے وہ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس خوبرو مرد کو غور سے دیکھنے لگی۔ جی، اور یہ خاکسار آپ کو بہت احسان مند ہے کہ آپ نے یہاں آ کر مجھے شرف بخشا۔
اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا ایک ادا سے بولتا، مسز رانا کو مسکرانے پر مجبور کر کیا باتیں اچھی کرتے ہو، لوگوں کا قدر بھی بہت اچھے سے کرتا ہوں، ٹرسٹ میں۔ اسکوائش کا گلاس لبوں سے لگاتا ہوں مسز رانا کو چونکنے کو مجبور کیا۔ کیا مطلب کون سی بات تھی جس کے لیے تو مجھے اکیلے اس انجان اور شہر کی آبادی سے دور اس چھوٹے سے کیفے میں بلایا؟ آپ جیسی مشہور ہستی کو اگر اس شہر کی کسی کیفے میں بلاتا تو اس وقت پورا میڈیا وہاں پر موجود تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی اور میری ملاقات کسی کی نظر میں آئے۔ ایسی بھی کیا چیز ہے اس ملاقات میں جو کسی کی نظر میں نہیں آنے چاہیے؟ مسز رانا کے چہرے پر الجھن رقم تھی۔ کسی مطلب آپ کے شوہر مسٹر وقار رانا کی نظر میں نہیں آنے چاہیے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تم کھل کر بات کرو۔ مسز رانا نے اپنے کچھ بالوں کے ایک ادا سے پیچھے کیا تھا۔ وہ تھی تو لگ بھگ 40 سال کی مگر اپنی عمر سے کم ہی دکھتی تھی اپنے فیشن اور فٹنس کی وجہ سے۔ اوکے، وہ سر ہلاتا ادھر ادھر دیکھتا، اب ان کو پوری توجہ سے دیکھتا کہنے لگا، اصل میں آپ کے شوہر نے مجھے آپ کو قتل کرنے کے لیے ہائر کیا ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ اگلے کو جھٹکا دیتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا کہ مسز رانا آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی بتانے لگا ہوں، ریلیکس میم۔ اپنی جینس کی پاکٹ میں سے کچھ تصویریں نکال کر مسز رانا کے آگے رکھی، جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک تصویر میں وہ اور اعزاز ناقابل نظر پوز میں تھے اور ایک میں وقار رانا اپنی سیکرٹری کے ساتھ نازیبا حالت میں نظر آ رہا تھا، جبکہ ایک تصویر آفس کی تھی جہاں برزر ابراہیم وقار رانا سے پیسے لے رہا تھا۔ یہ سب ان کا وجود زلزلوں کی لپیٹ میں تھا۔ بے یقینی اور اپنا گناہ منظر عام پر آنے کی دہشت ان کی آنکھوں سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اعزاز آپ کا سیکرٹری اور کلاس فیلو جس کی محبت میں آپ یونین میں مبتلا تھی، مگر وقار رانا کی دولت کی وجہ سے آپ کو اسے چھوڑنا پڑا، مگر 10 ماہ پہلے سے دوبارہ سے آپ کی لائف میں آئے تو آپ خود کو روک نہ پائی۔ وہ جیسے جیسے بول رہا تھا مسز رانا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس تصویر یہ سمن ہے جس کا افیئر آپ کی شوہر کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن آپ کی بے رخی کی وجہ سے اس کی طرف راغب ہوا بنا پڑا۔ اب تو اس سے شادی کا خواہش مند ہے، اور یہ تصویر جس میں آپ کے شوہر مجھے ایڈوانس کی رقم دے رہے ہیں آپ کو ان کی زندگی سے نہیں بلکہ اس دنیا سے آؤٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ آپ کو طلاق دیتے ہیں تو 50% جائیداد بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ سو اگر آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر ساری جائیداد ان کو ملے گی۔ ویسے بھی وہ ایک سیاست دان ہے تو طلاق دے کر وہ اپنی سیاست خراب نہیں کرے گے، بلکہ آپ موت سے لوگوں کی ہمدردی حاصل کر کے اپنی ووٹ بڑھائیں گے۔ اپنی بات ختم کرتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ان کے تاثرات کو غور سے دیکھنے لگا، جو اتنے جھٹکوں کے بعد کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں اسے، ابھی پوچھتی ہوں وقار سے۔ وہ غصے سے اٹھنے لگی مگر اس بار ابراہیم نے اسے روک دیا۔ کیا چاہتی ہیں آج کی رات آپ کی آخری رات ہو؟ اگر مرنے کی خواہش ہے تو جائیے، بیسل کے پرسکون انداز پر ورنہ ڈال سی بیٹھ کے۔ تو مجھے بچانا چاہتے ہو کہ مارنا چاہتے ہیں؟ اگر مارنا ہوتا تو اب تک پورے پاکستان میں یہ نیوز پھیل گئی ہوگی۔ بیسل ابراہیم کی کہنے وہ پریقین انداز میں بولی، اے تو میری مدد کرو گے؟ آپ کی مدد کرنے ہی تو یہاں آیا ہوں، بس آپ مجھ پر یقین رکھیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتی جائیے گا، مگر ایک بار یاد رکھیے وقار رانا کو ہرگز شک مت ہونے دیجیے کہ آپ سب جانتی ہیں۔ بیسل ابراہیم کی بات پر سر ہلا گی تو ابراہیم کے لبوں پر پورے اسٹار مسکراہٹ تھڑکنے لگی۔ حیدر آج پھر رات کی تاریخی اور خاموشی کا فائدہ اٹھاتے سیکنڈ فلور پر موجود تھا۔ کوریڈور میں لگے کیمروں کو آف کرتا وہ آفس کے کیمرے بھی ہیک کر چکا تھا۔ آفس کے دروازے کو اپنی مہارت سے کھولتا آفس کے اندر داخل ہوتا دروازہ بند کر گیا۔ ایک نظر آفس پر ڈالے جہاں ایک طرف ٹیبل پر بہت ساری فائلز اور لیپ ٹاپ پڑا تھا، جبکہ ایک طرف صوفے رکھے گئے تھے، اور اپنے مطلب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیپ ٹاپ کو آن کرنے لگا، اپنی جیب سے USB نکال کر لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا اور اپنے ہاتھوں کو تیز چلانے لگا، مگر جس فائل کی اس سے تلاش تھی ان پر لگا پاس ورڈ دیکھ وہ چنچلا گیا۔ حیدر نے ایک احتیاطی نظر دروازے کی طرف ڈالی اور پھر موبائل نکال کر برزر ابراہیم کا میسج دیکھا جہاں اس پاس ورڈ کو ہیک کرنے کا طریقہ درج تھا۔ وہ اس پیغام کو ذہن میں رکھ کر 5 منٹ کی محنت سے آخرکار کامیاب ہو گیا۔ جلدی سے اپنا کام ختم کر کے وہ اس آفس سے نکل آیا تھا۔ اب اگلا کام تھا USB ابراہیم تک پہنچا نہیں، اس لیے وہ اس جگہ سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا بات ہے تم بڑی چپ چپ ہو صبح سے؟ شام تک وہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچتا رہا، اس لیے اس کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر ہانیہ اور عروج جس کے پاس آ بیٹھی تھی وہ دونوں کو دیکھتا کسی نتیجے پر پہنچا، مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ حیدر اتنا تو جان گیا تھا کوئی عورتوں کو ہمدردی کے نام پر کس طرح آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ ماں کسے یاد نہیں آتی؟ عروج نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی جبکہ ہانیہ خاموشی رہی تھی۔ ہاں میں ملنا چاہتی اپنی ماں سے، چاہے وہ مجھے نہ ملے مگر میں ان کو دیکھ کر ہی سکون حاصل کروں گی۔ حیدر نے اپنی آواز میں ایک گہرا سوز شامل کیا تھا۔ کیا میڈم تمہیں اجازت دیں گی؟ عروج جس کو یہاں آئے کچھ دن ہوئے تھے اس جگہ قانون سے ناواقف تھی، اس سے ہانیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک دو دفعہ کچھ لڑکیوں کو اجازت ملی تو ہے
مگر وہ بھی وہ لڑکے جن کے والدین خود آئے تھے ملنے، ورنہ ایسے ہانیہ نے صدف کے منہ لٹکے چہرے کی طرف دیکھ کر بات ادھوری چھوڑی، جبکہ دوسری طرف حیدر گہرے اضطراب میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی عقل مند نے لیپ ٹاپ کو دیکھا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی ہے، کیونکہ وہ فائل USB میں انسٹال کرنے کے بعد باقی کی کرپٹ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سب کی تلاشی لی جاتی، وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ کیا کرو گی تم؟ کیا میڈم سے بات کرو گی؟ حیدر کو بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب کی نظروں میں آئے کہ وہ یہاں سے غائب ہوا تھا۔ نہیں، کیونکہ انہوں نے اسے ہرگز نہیں ماننا۔ میں چوری تمہیں یہاں سے نکالوں گی، مگر دن کی سفیدی سے پہلے واپس آ جانا۔ جو وہ چاہتا تھا ہانیہ اپنی عقل مندی سے جلدی وہاں تک آ گئی تھی۔ حیدر نے مسکراہٹ روکتے ہوئے پسندیدہ نظروں سے دیکھا، جبکہ عروج ہکا بکا رہ گئی۔ تم پاگل ہو ہانیہ، اس بیچاری کے ساتھ خود بھی اس چھت سے محروم ہونا چاہتی ہو؟ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو؟ فکر نہ کرو، کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ ویسے بھی ہمارے سوا صدف کے پاس آتا کون ہے؟ وہ نیاز جو کھانا دینے آتا ہے، بس تو ہم سب کو یہی کہیں گے کہ یہ بیمار ہے، آرام کریے۔ نیاز تو میں اچھی طرح سنبھال لوں گی، مگر میں تو اپنی ماں سے پتہ نہیں ساری زندگی مل نہ پاؤں، مگر تمہیں ضرور ملانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پروی لہجے میں کہا تو حیدر کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ مسکرا دیا۔ لڑکی تو کمال ہے، وہ سوچ کر رہ گیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا جو فرار کا راستہ سوچنے لگی تھی۔ وہ ان کو مکمل دھیان سے سنتا، یہ نہ بتا سکا کہ وہ بہت اچھے سے فرار کا راستہ جانتا ہے، بس اسے یہی تھا کہ اس کی غیر موجودگی کسی کے نوٹس میں نہ آئے۔ شیخ صاحب سٹی ہوٹل میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، ٹیبل نمبر 3۔ وہ شیخ کی گاڑی کے پاس کھڑا تھا کہ شیخ کا ڈرائیور اسے شیخ کا پیغام دیتا وہاں سے چلا گیا۔ برسر نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ وہ اس وقت ڈیلی پینٹ، اس پر بٹن ڈاؤن شرٹ پہنے، بالوں کو جل کی مدد سے سر پر چپکائے، سیدھی مانگ نکالے، آنکھوں پر نظر کیا نے کہ وہ مقبولی آواز سے فرزل ابراہیم کی شناخت سے کافی حد تک چھپایا ہوا تھا۔ سٹی ہوٹل میں داخل ہوتے اس نے اطراف نے نظریں دوڑائی تو ٹیبل نمبر 3 پر جا کر اس کی نظریں ٹکی، جہاں شیخ ڈنر کرتا دکھائی دیا۔ فرزل ابراہیم سب لوگوں پر سرسری نظر ڈالتا شیخ کی ٹیبل پر آ رکا۔ اجازت ہے؟ اس کے پوچھنے پر شیخ نے بنا سر دیکھے سر ہلایا۔ فرزل ابراہیم کرسی پیچھے کرتا میں ہی ٹک گیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ ابن خانہ کی طرف متوجہ ہوتا پوچھنے لگا۔ تو آپ کا اندازہ ٹھیک تھا، ایک جاسوس لگا ہوا ہے ان لوگوں نے آپ کے پیچھے۔ شیخ نے پہلی دفعہ کھانے سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ او، کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ یہ ابھی تک میں نے پتہ نہیں کروا سکا، کیونکہ ان کا نیٹ ورک بہت وسیع پیمانے پر ہوا ہے۔ تو عالم صاحب، آپ مجھے یہ بتانے یہاں آئے کہ آپ ابھی تک اس جاسوس کا پتہ نہیں لگا سکے جو میرے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا ہے؟ تم جانتے ہو نا کہ اگر اس بات کے علم اوپر والوں کو ہو گیا تو اس جاسوس کے مجھ تک آنے سے پہلے ہی قتل کر دیں گے۔ شیخ کے لہجے اور انداز میں اس کے لیے غصہ اور اپنے لیے ڈر صاف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائے، میں اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرزل ابراہیم نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ بس 2 دن ہے تمہارے پاس، مجھے ہر حال میں اس جاسوس کا پتہ چاہیے۔ اعجاز سہگل جو اس کام میں بہت مہارت رکھتا تھا، وہ بہت قریب بھی تھا جاسوس کے، مگر وہ مارا گیا۔ شیخ کے افسوسی سر ہلانے پر فرزل ابراہیم نے حیرانگی ظاہر کی۔ مگر اعجاز سہگل تو کار ایکسیڈنٹ میں، یہی تو اس آدمی کی خاصیت ہے کہ وہ بڑی ہوشیاری سے اپنا کام کر جاتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب اس کا اب منظر عام پر آنا ضروری ہو گیا، ورنہ وہ بہت بڑا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے تو تمہیں سونپا یہ کام، آخر تم بھی تو بہت عقل مند اور تیز ہو اس کام میں۔ شیخ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ مگر میں تب تک آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا جب تک مجھے اس ایجنٹ کی اصل شناخت نہیں ہو جاتی۔ عالم کے پرجوش لہجے پر شیخ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی کہ جیسے کہ اسے سراہا تھا۔ تم اگر اس اسائنمنٹ میں کامیاب ہو جاتے ہو نا تو تم 9/11 گروپ کا ایک خاص ممبر بن سکو گے، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ فرزل ابراہیم نے کہتے ہوئے شیخ کی طرف دیکھا جس کی نظریں کسی منظر پر ٹھٹک کر روکی تھی۔ فرزل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اگلا لمحے اس کے لیے بھی چونکا دینے والا تھا۔ اس کا دماغ حق سے اڑ گیا تھا، مگر وہ جلد ہی اپنے تاثرات پر قابو پا گیا۔ مگر اس کی آنکھوں میں کاٹ اور سرد پن صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ شیخ کی نظروں کی گرفت میں فارسہ فرزل ابراہیم تھی، جس کی وجہ سے برسر کا خون کھول اٹھا تھا۔ شیخ صاحب، آپ کس طرف متوجہ ہو گئے؟ وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی پر کوئی یوں نظریں جما لے۔ کیا قیامت خیز حسن ہے! معصومیت اور حسن ایک ساتھ۔ شیخ کی آنکھوں سے چھلکتا چھشورا پن اور لبوں سے ادا ہوتے جملے فرزل ابراہیم کو غصے سے مٹھیاں بھینچنے پر مجبور کر گئے۔
اس نے قہر آلود نگاہوں سے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے حیدر کو دیکھا۔ یہ کون ہے پتہ کرو عالم، شیخ کے لہجے میں بےتابی چھلکی تھی جسے برزل ابراہیم نے بمشکل ہضم کیا تھا۔ فکر نہ کریں، آپ کھانا انجوائے کریں، میں ابھی آیا۔ حیدر کو وہاں سے اٹھتا دیکھ کر شیخ سے کہتا ہوا ہوٹل کی راہداری سے گزرتا ہوا واش روم کے دروازے پر آ رکا، اور اس کے اندازے کے مطابق حیدر بھی اسی سمت آیا تھا۔ برزل ابراہیم نے ایک نظر آس پاس گزرتے اجنبیوں پر ڈالی، پھر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی حیدر نے مین ہاتھ انٹری پر قدم رکھا، برزل نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دھر دیا۔ حیدر جا کر دیوار سے لگا تھا۔ وہ جو برزل ابراہیم کو حیران و پریشان دیکھتا ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تب تک اس کا دوسرا مکہ اس کے ناک سے خون نکال چکا تھا۔ بھائی، حیدر ناک سے نکلتا خون صاف کرتا رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا جو کہ اسے بری طرح گور رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو میری اجازت کے بغیر یہاں لانے کی؟ وہ دھیمی آواز میں کھررایا تھا۔ وہ میں تو آپ کو USB دینے آیا تھا، پر گھر میں نہ آپ تھے اور نہ سلیمان بھائی، بھابھی کو دی۔ اور پھر وہ رکا، پھر نظریں چراتا بولنے لگا، میں نے کہا کہ کچھ اچھا کھانے کو دل ہے۔ بھابھی نے کہا چلو باہر ڈنر کرتے ہیں۔ قسم سے آپ بھابھی سے پوچھ رہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے تاثرات سے خوف زدہ ہوتا وہ جلدی سے صفائی دینے لگا تھا۔ برزل ابراہیم کے سر تاثرات میں ذرا کمی نہیں آئی تھی، بلکہ آنکھوں اور لہجے میں برہمی صاف چھلکنے لگی تھی۔ تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے مجھے شیخ کی جان لینی پڑے گی، جس کے پیچھے میں اتنے سالوں سے خوار ہو رہا تھا، صرف تمہاری وجہ سے۔ حیدر ایک آخری پنچ اس کے منہ پر مارتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ حیدر در سے بلبلاتا آئینے میں اپنا سوجا ہوا منہ دیکھتا وہ باہر فارسہ کے پاس آیا جو اسے دیکھتی پریشان ہو کی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ کشنی بھابھی چلے یہاں سے۔ وہ جلد از جلد اسے وہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر 5 منٹ مزید رکتا تو برزل ابراہیم نے اسے چلنے کے قابل میں ہی نہیں چھوڑنا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ کس نے کیا یہ سب؟ بتائیے نا، کس سے جھگڑا ہوا آپ کا؟ اس کے سوال پر حیدر نے خفتی بری نظر شیخ کے ساتھ بیٹھے برزل ابراہیم پر ڈالی، اور اس سے پہلے کہ فارسہ دیکھتی حیدر اس کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے نکل گیا۔ ارے وہ حسینہ کہاں چلی گئی؟ برزل ابراہیم جس نے شیخ کو اپنے مسئلے پر الجھایا ہوا تھا، فارسہ اور حیدر کے نکلتے ہی وہ ریلیکس ہوتا کرسی کی اس سے کمر ٹکا گیا، جبکہ شیخ خالی جگہ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کون؟ برزل ابراہیم نے لالمی کا اظہار کیا۔ وہی لڑکی جو تمہیں دکھائی تھی، جو بھی کرو عالم، مگر وہ مجھے لڑکی چاہیے۔ شیخ کی اگر بےتابی عروج پر تھی تو برزل ابراہیم کی برداشت آخری حدوں کو چھونے لگی تھی۔ چلیے میرے ساتھ۔ ہر انجام سے بے نیاز ہوتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ آپ چلے تو صحیح، اس حسین چہرے سے ملاقات کروانی ہے آپ کی۔ برزل ابراہیم کی آنکھوں میں ایک خاص میں خیزیت تھی جسے وہ اپنے مطلب پر لیتا شیخ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ مجھے فالو کریں اور ہاں اکیلے ہی آئیے گا۔ گارڈز کو یہی انتظار کا بول دیں۔ جب باہر گاڑی کے پاس آیا تو برزل ابراہیم شیخ کو کہتا ہوا اپنی بائک کی طرف چلا گیا۔ شیخ خود ہی ڈرائیونگ کرتا 5 منٹ مسافت طے کرتا ایک جگہ پر رکا جہاں برزل ابراہیم بائک کھڑی کیے اس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ یہاں ہے وہ حسینہ؟ شیخ کہتا اس کے پاس آیا جو بہت ہی سخت نگاہوں سے دیکھ نہیں بلکہ گھور رہا تھا۔ پہلے مجھ سے تو مل لو، جس کی تمہیں کافی عرصے سے تلاش تھی۔ برزل ابراہیم نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ہوئے اس کی طرف قدم موڑا، جو کہ آنکھوں میں حیرت لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ میں برزل ابراہیم، میری ہی تلاش تھی نا تم کو؟ برزل کے الفاظ اسے حیرت کے شدید جھٹکے میں گوزہ زن کر گئے۔ تم ہو برزل ابراہیم؟ بے یقینی تھی۔ ہاں میں ہوں۔ اگر کوئی شک ہے تو وہ 5 منٹ بعد دور ہو جائے گا جب میں تمہاری جان لوں گا۔ برزل ابراہیم کے الفاظ ہی اس کی جان لے گئے تھے۔ شیخ نے بھاگنے کے لیے ادھر دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا برزل ابراہیم اس تک پہنچ چکا تھا۔ ابھی تمہیں مارنا میرے پلان میں نہیں تھا، مگر جس انسان پر تم نے بری نظر ڈالی نا، وہ میری بیوی تھی، اور میری بیوی پر بری نظر ڈالنے والا انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ برزل نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پر گلفز چڑھائے اور اسی کا پسٹل نکال کر اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے پاس 9/11 کی ساری انفارمیشن ہے۔ میں یہ تمہاری غلط فہمی ابھی دور کر دیتا ہوں۔ تو برزل ابراہیم کبھی کسی کی بلیک میننگ میں نہیں آیا، بولتا وہ اپنا کام کر گیا تھا۔ اس طرح شیخ کے ہاتھوں میں تھا، وہ گاڑی میں لڑک گیا۔ خودکشی ہر چیز کا معائنہ کرتے وہ زیر لمبر بڑھایا اور اپنی بائک پر بیٹھتا یہ جا وہ جا۔ حیدر گھر میں داخل ہوتا جلدی سے اپنا گیٹ اپ چینج کرنے کے لیے کمرے میں جانے لگا کہ اپنے کمرے سے نکلتے سلیمان نے اسے دیکھا تو ٹھٹک کر رکا۔
یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا ایسا؟ بولو۔ سلیمان کو اس کی آنکھ کے پیچھے بنے سرخ نشان کو دیکھ کر آنکھ ہی لگ گئی تھی۔ آخر کو وہ دونوں کو عزیز تھا، یہی تو پورے راستے میں پوچھتے رہی مگر بھائی کچھ بول ہی نہیں رہے۔ فارسہ کی بات پر سلیمان نے ایک نظر حیدر کے خفا خفا چہرے پر ڈالی، دوسری فارسہ کہ جیسے سارا معاملہ سمجھتا ہوا ہولے سے مسکرا دیا، مگر حیدر جو اسے ہمدردی کا خواہاں تھا اسے مسکراتا دیکھ کر پاؤں پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارے بھائی، اس نے آپ کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ اصل میں اس وقت کچھ بتانے کے قابل نہیں، ویسے بھی اب پریشان نہ ہو، یہ 2 ماہ میں ایسا ایک دفعہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، آپ جا کر آرام کرے۔ سلیمان اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ فارسہ اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں الجھتی ہوئی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ جس وقت برزل ابراہیم گھر میں داخل ہوا تب تک حیدر جا چکا تھا۔ برزل کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر سلیمان نے شکر ہی کیا کہ وہ یہاں نہیں تھا، ورنہ برزل ابراہیم کو روکے ہمت اس میں نہ تھی۔ تمہاری بھابھی کے پاس USB ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ برزل ابراہیم کو غصہ ابھی تک ہوا نہیں ہوا تھا، اسی سلیمان کو کہتا وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ برزل ابراہیم نے جیب سے موبائل نکال پر ٹیبل پر رکھا ہی تھا، کسی پرائیویٹ نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ یس کا بٹن پش کرتا موبائل کان سے لگاتا شرٹ کے بازو فولڈ کرنے لگا۔ تم شیخ کو کیسے مار سکتے ہو برزل ابراہیم؟ دوسری طرف سر رفیع تھے۔ برزل ایک گہرا سانس بھرتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس طرح کی بکواس کرنے والے کو 100 بار مار سکتا ہوں میں نے کہا تھا کہ تم نے اپنی پرسنل لائف کو اس مشن سے دور رکھنا ہے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ اس مشن کے جڑنے کی وجہ ہی میری پرسنل لائف ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے کہے پر چلو گے، ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے سے جڑے رشتوں پر ہلکی سی آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ دو بدو بولتا وہ سر رفیع کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر گیا۔ تم ہمیشہ سے ضدی ہی رہے ہو۔ اب مجھے ڈیٹا سینڈ کرو مسز وقار کی فاؤنڈیشن کا، تاکہ اگلا قدم اٹھاؤں۔ اوکے، برزل نے کہتے ہوئے سلیمان کو دیکھا جو اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ یہ سب سر رفیع کو سینڈ کرو، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔ وہ اسے کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ حیدر جس راستے سے گیا تھا اسی راستے سے واپس آ گیا تھا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ اس فاؤنڈیشن میں تھا بھی یا نہیں، اور یہ سب ہانیہ کی وجہ سے ہوا تھا جس کا وہ احسان نہ تھا۔ صدف، یہ کیا ہوا تمہیں؟ عروج اور ہانیہ اس کی بگڑی شکل دیکھ کر چونکی تھی، جس کی شکل کو میک اپ کر کے کافی حد تک سنوار چکا تھا۔ کر واپسی کا یہی انجام ہوتا ہے ہم جیسوں کا۔ حیدر ان سے ہمدردیاں سمیٹنے لگا۔ دفع مارا تم سب کو، اپنے ہی کیا جو لو کرے۔ ہانیہ کو تکلیف ہوئی تھی، دفع نہیں کر سکتی نا میں، یہی تو ہوتا نہیں مجھ سے۔ صدف کی آنکھوں کے سامنے برزل ابراہیم کا مسیلا عکس لہرانے لگا، اور وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اپنی ماما سے مل کر آئی ہے نا باقی تو باہر میں چونکو۔ عروج بھی اسے تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہارا کام ہو گیا ہے آوان، کل تمہارا منظم سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ رئیس کی کال اور بات نے جتنی خوشی ناظر عوان کو دیتی تھی وہ اتنا ہی کھل کر ہنسا تھا، جس پر ماہپیرا بیگم بھی چونک گئی تھی، کیونکہ آج کل وہ ناظر عوان کو بس برزل ابراہیم سے انتقام کی آگ میں جلتا ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ بہت خوش ہیں؟ ناظر عوان کی کال بند کرتے ہی موبائل ٹیبل پر رکھتے ماہپارا پوچھنے لگی۔ یقیناً تم بھی سن کر خوش محسوس کرو گی، کل تک تمہاری بیٹی واپس آ جائے گی۔ ان کی بات پر وہ پہلے سے زیادہ چونک کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب، کیسے؟ یہ کل پتہ چل جائے گا، وہ کہتے ہوئے واش روم میں گھس کے۔ ماہپارا بیگم حیرانگی کے اثر سے نکلتے ہوئے جلدی سے اپنے موبائل کی طرف لپکی اور فارسہ کو کال ملائی۔ اس سے تیسری بیل پر ہی کال ریسیو کی تھی۔ فارسہ، میری بات دھیان سے سنو، برزل کو میسج کرو یا کال کرو، اسے تمہارے بابا سے خطرہ ہے۔ ماما، یہ وہ نہ سمجھی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے مخاطب ہوئی۔ پھر اس کی بات کاٹ کے گویا ہوئی، یہ وقت کیوں اور کیسے کے سوالات میں پڑھنے کا نہیں ہے، جو کہا وہ کرو۔ بات ختم ہوتے ہی کال بند ہو گئی تھی، مگر فارسہ کی الجھن ختم نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، میں انہیں نہیں بتاؤں گی، ورنہ میرے بابا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ماہپارا کی ساری باتیں ذہن سے جھٹکتی موبائل رکھتی خود اس طرح بھی انداز میں کمرے میں چکر لگانے لگی۔ نہ جانے کیوں دل ہمک کر اسے کچھ اور ہی کہہ رہا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی کتابوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کر گئی، جس میں بھی وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ دوسری طرح کی ان سب باتوں سے انجان برزل ابراہیم اپنے آفس سے نکلتا سلیمان کو کال ملاتا، بلوٹوتھ کان سے لگاتا خود ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاں سلیمان، کہاں ہو؟ ایسا کرو کہ ابھی مجھے غازی چوک ملو، اوکے؟ کہتا ہوں وہ کال بند کرتا ہاتھ میں بہنی گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ شام کے 6 کے ہندسے کو کراس کرنے کی کوشش میں تھی۔ غازی چوک سے سلیمان کو لیتا اس نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال لی تھی۔ اب ہم نیکسٹ کیا کرنے والے ہیں بھائی؟ کیونکہ شیخ کے بڑھنے کے بعد چیزیں کچھ کنفیوز ہو رہی ہیں، کسی کو بھی لنک کسی کے ساتھ نہیں مل رہا، ہم وہاں تک اب کیسے پہنچیں گے؟ سلیمان کچھ نہیں، شاید زیادہ ہی کنفیوز ہو رہا تھا۔ ریلیکس سلیمان، یہ جو تمہیں کنفیوز لگ رہا ہے نا، اصل میں یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک لے جائے گا، ایزی انداز میں کہتا وہ گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر گیا، کیونکہ آگے ناکہ بندی تھی جس پر سلیمان بھی کچھ حیرت سے دیکھنے لگا تھا، جہاں پولیس والے ان کو گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔
سر ہمیں آپ کی گاڑی کی تلاشی لینی ہے۔ پولیس کانسٹیبل سلیمان کی ایک طرف کھڑکی میں جھکا تھا۔ کس چیز کی؟ سلیمان یہ ان کا فرض ہے ہوگا، ان پر کوئی سیکیورٹی ایشو؟ جی آپ لے سکتے ہیں، برسل ابراہیم نے کہتے ہوئے سلیمان گاڑی سے نکلنے کا اشارہ کیا، خود بھی گاڑی سے نکلتا ایک طرف ہو گیا۔ بریک بھی نہیں سے کا جائزہ لیا گیا۔ پولیس والے جو پہلے ہی ایک دو گاڑی رکوا کر کھڑے تھے ان سب کو جانے کا کہتے صرف اس گاڑی کی طرف ہی متوجہ تھے، جیسے وہ صرف روکے اس کے لیے تھے۔ برسل ابراہیم گیم کو اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف ہماری تلاشی لے رہے ہیں، ناکہ بندی کر کے بیٹھے ہیں۔ سلیمان بھی ان سب چیزوں کی آبزرویشن کر چکا تھا۔ ریلیکس، گاڑی میں کون سا کچھ نکل ہے؟ برسی کہتا ہو اس پولیس افیسر کی طرف متوجہ ہو جس کی گاڑی سے ایک سفید پیکٹ نکالتا ایس ایچ او کے پاس آیا تھا۔ یہ دیکھے سر، جس کی انتہا میں تھی 2 کلو سفید پاؤڈر۔ جہاں وہ ایس ایچ او مسکرایا تھا وہی سلیمان بھی ششتر سب برزل ابراہیم کو دیکھنے لگا، جو کہ بے تاثر چہرہ لیے بس پولیس وین کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں سے ایس پی نظر عنوان اترا تھا۔ بھائی ہم ٹریپ ہو گئے اس ایس پی کے ہاتھوں۔ او نو، اب کیا ہوگا؟ الزام بھی اتنا بڑا ہے، در بھی وہ کچھ بھی نہیں جانتا، ہمارے بعد وہ کس سے رابطہ کر سکے گا؟ سلیمان کچھ زیادہ ہی بوکھلاہٹ کا شکار لگتا تھا، جس کے برعکس برسر ابراہیم ریلیکس تھا۔ سلیمان تم بہت جلدی پریشان ہو جاتے، میں ان باتوں میں لگاتا ہوں، تم بس یہ پتا کرو کہ فارسہ سیف ہے کہ نہیں۔ برزل کہتا ہوں پولیس کی طرف متوجہ ہوتا اپنی ایکٹنگ شروع کر چکا تھا۔ سلیمان سب سے نظریں بچاتا گھر میسج کرنے لگا، جس کے جواب پر وہ ریلیکس ہوتا برزل کو اشارہ کر گیا، پھر برزل کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے آخر کون سا حربہ آزمائے گا۔ وقار رانا مسز رانا اس وقت ڈنر کر رہے تھے اور ساتھ دونوں ایک دوسرے کے الفاظ پہ جانچ رہے تھے جو برسل ابراہیم ان کے کانوں میں ڈال چکا تھا کہ وہ کس حد تک دوست ثابت ہونے لگے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ فاؤنڈیشن کی ساری ذمہ داری سمن پر ڈال دو اور وہاں ہی رہا کرے۔ مسز رانا کی بات پر وقار رانا ٹھٹکے تھے اور یہی ان کا زرد چہرہ مسز رانا کی یقین کے لیے کافی تھا۔ میرا نہیں خیال کہ سمن یہ ذمہ داری نبھا پائے گی، ویسے بھی اتنی سالوں سے میری سیکرٹری ہے، سارا کام وہی دیکھ رہی ہے تو مجھے مشکل ہوگی۔ وقار رانا کے سنبھل کر جواب دے رہے تھے، تمہیں تو مشکل ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے مشینری کی ضرورت ہے جس کے لیے مجھے 1 ہفتہ بینکاک جانا پڑے گا۔ وقار رانا کی بات پہ وہ محض کر ہلا گئی کیونکہ برزل ابراہیم پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ جائیں گے اور کس ہوٹل میں رہیں گے۔ بچے نیکسٹ ویک آ رہے، کچھ پلان کرنا چاہیے ان کو آؤٹنگ کا۔ وقار رانا نے اپنی پر سے توجہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں میں بھی سوچ رہی ہے، اس لیے سارا کام اعزاز کی سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ اعزاز ابھی تک کوارا ہے نا؟ کانٹے کی مدد سے فرائیڈ فش کا پیس منہ میں رکھتا ہوں نارملی سے بات کر رہا تھا مگر دھیان مسز رانا کی طرف ہی تھا۔ ہاں وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، کیا کسی کی محبت میں مبتلا ہے؟ وقار رانا کے سوال پر ذرا کڑپڑائی، نہیں مجھے نہیں پتا، کبھی اتنا پرسنل نہیں ہوئی اس کے ساتھ، حالانکہ تمہارا پرسنل سیکرٹری ہے۔ پرسنل پر وہ کافی زور دے گیا جن پر وہ کندھے اچکاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں جان۔ اپنا گال وقار رانا کے گال کے ساتھ ٹچ کرتی یہ جا وہ جا، جبکہ وقار رانا کے لبوں پر زہر خون مسکراہٹ تھی۔ تو مسٹر برزل ابراہیم آپ کو ڈرگز کی سمگلنگ کے جرم میں 1 منٹ ایس ایچ او صاحب اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ پہلے ہمارے بیٹھنے کے لیے تو انتظام کرے۔ برزل ابراہیم ریلیکس انداز میں بولتا پولیس والوں کے ساتھ سلیمان کو بھی حیرت میں ڈال گیا تھا، جو اس صورتحال میں اس وقت چہرہ لیے برزل ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ فکر کیوں کرتے ہو برزل ابراہیم، ہمارے لیے بہت اچھی جگہ رینج کی ہوئی ہے ہم نے، آپ کی بار ایس پی راز راوان بولا تھا۔ برزل نے ایسی سرد مہری سے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں چھلکتی نفرت پر ناظر عوان بھی ایک پل کو ساکت ہوا تھا، پر افسوس کہ آپ کی یہ خواہش تو اس جہان میں پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ایس ایچ او کی طرف مڑا۔ میرے خیال میں کوئی 15 سال کی سروس میں آپ نے گزار لیے ہوں گے اور کئی دفعہ ڈرگز دیکھی بھی ہوگی، تو ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ سپیٹ فوڈر کو چیک کرنے کی بجائے الزام تراشی پر آگے کوئی خاص وجہ؟ وہ اتنے ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا کہ سب کو سن کر گیا، یہ نشیلے کا نمک ہے، چھک کے دیکھ لیں۔ اس کی بات پر سب ٹھٹک کر شاپنگ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایس ایچ او کیا سب نے چکھ لیا، بار بار دیکھو وہ نمک ہی تھا۔ سب بے ساختہ ناظر عوان کی طرف دیکھ رہے جو اپنے پلان پر ناکامی پر شعلے بار نظروں سے برزل ابراہیم کو دیکھ رہا تھا، جس کے لبوں پر زہریلی اور جلا دینے والی مسکراہٹ تھڑک رہی تھی۔ سوری سر، ہمیں غلط فہمی ہوئی، آپ جا سکتے ہیں۔ ایس ایچ او نے معذرت کی، جس پر وہ سر ہلاتا ایس پی کے قریب آیا۔ یہ حربہ بہت اسٹوپڈ تھا، کچھ نیا تلاش کرو جو برزل ابراہیم کے لائق تو ہو، کیونکہ برزل ابراہیم کو مات دینا تو جیسے چھوٹے کھلاڑیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جانے لگا اور پھر پلٹا، ایک بات اب تم بھی اپنی الٹی گنتی شروع کر دو ایس پی، کیونکہ برزل ابراہیم اب تمہیں برباد کرنے والا ہے، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر۔ تمہاری طرف تو بہت حساب نکلتے ہیں۔ سرد لب و لہجے میں دیکھتا وہ گاڑی کی طرف چل دیا۔ پیچھے ناظر عوان ہاتھ پر ہاتھ مارتا رہ گیا۔ شکر ہے
میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ سلیمان اس چوکی سے نکلتا گہرا سانس بھر کر بولا، تم تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان رہتے ہو۔ ارے بھائی یہ چھوٹی بات نہیں تھی، پر یہ سب ہوا کیسے؟ سلیمان ابھی تک حیران تھا۔ یہ ایک ٹریپ تھا کہ برزل ابراہیم کو پکڑا جا سکے اور پھر پولیس مقابلے میں مار دیا جائے۔ ایس پی ناظر، سلیمان نے نفرت سے نام لیا، آپ نے کیسے سب ہینڈل کیا؟ سلیمان کے تجسس پر برزل مسکرایا، مجھے شروع ہی سے قدم پھونک کر رکھنے کی عادت ہے۔ آج صبح میری گاڑی جسے میں لاک کر کے آفس میں گیا تھا، باہر آیا تو گاڑی کا بیک ڈور اوپن تھا۔ یہی چیز میرے دماغ میں کلک کر گئی۔ تلاشی لینے پہ مجھے بڑی مقدار میں ڈرگس ملے جن کو ضائع کر کے میں نے نمک رکھ لیا، اور پھر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایس پی کی شکل کیسی ہوگی جب وہ اپنے پلان میں پوری طرح ناکام ہوگا، جو دیکھ کر کافی مزہ آیا۔ ویسل کی بات پر سلیمان محظوظ ہوا۔ اس کا مطلب وہ ناکامی کے بعد ایک اور حملہ کرے گا، پر اس دفعہ اسے اتنا بھی نہیں موقع ملے گا کیونکہ اب ایس پی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ برزر کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ سلیمان کو ایس پی پر ترس آنے لگا۔ برزر کمرے میں آیا تو فائسہ کو پریشان اور گمسم صوفے پر بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی جو شک کے کفلنس کھولدر اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ آگے، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے اختیار بولی تھی، پھر اس کی حیران نظروں کو دیکھتی گڑبڑا گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، کیا کچھ ہوا تھا؟ نہیں تو ساتھ سب بھی نپی میں ہلا رہی تھی۔ اوکے ریلیکس، میرے کپڑے نکال دو، وہ کہتا وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا جبکہ فائسہ مفارہ کی کال پر پھر سے الجھنے لگی تھی۔ وہ کتنی زیادہ پریشان ہو رہی تھی، ایک طرف باپ اور ایک طرف وہ انسان جس کے لیے آج پہلی مرتبہ اس نے تکلیف محسوس کی تھی، مگر باپ کی محبت پھر بھی غالب آ گئی تھی۔ اس نے اسے کال نہیں کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر برزل ابراہیم کے ساتھ بیٹھی اسی الجھن میں گرفتار تھی کہ برزل نے اس کی توجہ اپنی طرف کی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ جی کھا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم کہیں جاؤ تو مجھے میسج کر دیا کرو، جسٹ فار انفارمنگ، تاکہ پریشانی نہ ہو؟ اور بہت نرمی سے کہنے لگا کیونکہ اسے حیدر پر غصہ نکال سکتا تھا مگر اس پر نہیں۔ فائسہ نے کچھ نہ سمجھی سے دیکھا بھی جیسے سے کچھ یاد آیا۔ میں اور حیدر بھائی کل کھانا کھانے گئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، آگے بھی جا سکتی ہو شاپنگ کرنے بھی، مگر جانے سے پہلے ایک میسج کے احسان کر دیا کرو، کیونکہ میں اپنے گارڈز کو اپنی بیوی کی ایک ایک چیز پر نظر رکھنے کا کہہ کر اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے؟ برزر کے نرم لہجے میں وہ پرسکون ہو کر سر ہلا گئی۔ یہ بات اسے اچھی لگی تھی۔ کل حیدر بھائی کو کسی نے مارا تھا بہت زیادہ، اپنی طرف سے اس نے بہت بڑی بات بتائی، مگر برزر سر ہلاتا کھانے میں یوں مگر میں جیسے کچھ سنائی نہ دیا ہو، جبکہ فائسہ سوچنے لگی کہ اپنے بھائی کے بارے میں سن کر وہ غصے میں آ جائے گا، ان کو چوٹیں بھی آئی گی۔ اسے پھر احساس دلانا چاہا مگر نہ جی، بہت خون بہ رہا تھا ان کا۔ اس کی خاموشی پر حیران تھی، آخر بول اٹھی، اب کچھ نہیں کریں گے، جو کرنا تھا کر لیا، ویسے بھی غلطی اس کی تھی، اگر یوں کسی کی بیوی کو بنا پوچھے بتائے لے کر جائے گا تو ایسا تو ہوگا نا۔ برزر کی بات اس کے پلے نہ پڑی سی، اسی کچھ دیر سمجھتی پھر سر جھٹک گئی کہ میں ان کا حال پوچھ سکتی ہوں۔ اس کی بات پر برزل نے اسے دیکھا جو حیدر کے زخموں کا سوچتا پریشان ہو بھی اوہ تو بھائی کی چوٹوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اس کی خاموشی کا مطلب اخذ کرتا کندھے اچکاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ٹھیک ہے، اب پرسوں تک آ جائے گا۔ برزل اپنے موبائل پر آتی کال کی طرف متوجہ ہوا، پھر رک کر اسے دیکھا، آپ کی پلیٹ ختم کر کے اٹھا۔ اسے ہدایت دیتا چلا گیا تو وہ گہرا سانس پتی کھانے سے دو ہاتھ کرنے لگی۔ دیکھو تو کیا حال کر دیا تمہارا، اتنا ظالم انسان تھا وہ۔ آنیا نے صدف کو اپنے زخموں کا ٹکور کرتے دیکھ کر اس سے ہمدردی جتائی اور اس اندیکھے شخص سے نفرت۔ ہاں بہت ظالم، سخت دل اور سفاک ہے وہ۔ حیدر نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہیے۔ کیا لگتا ہے تمہارا بھائی ہے میرا؟ اس جیسا بھائی نہ ہی ہوتا اچھا ہے، جسے ذرا ترس نہیں ہے تم پر۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی ہے تو ہاتھ توڑ دیتے اس کے۔ ہانیہ کے جوش پر وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ تم ایسا کر سکتی تھی؟ ہاں، کیونکہ مجھ میں ہمت ہے کسی کا بھی ہاتھ جھٹکنے کی۔ وہ لاپرواہی سے بولتی، خود کو دیکھتی کہ سنجیدہ نظروں سے انجان تھی۔ تم تو بہت بہادر ہو، میں بھی تمہارے جیسا بنوں گا اور بھائی سے ڈرنا چھوڑ دوں گا۔ اور اس سے زیادہ خود کو باور کروانے لگا، مگر ہانیہ اس کے الفاظ پر چونکی کہ تم کیسے بول رہی ہو؟ ہانیہ کی بات پر حیدر کو ٹھٹکنے پر پھر گڑبڑانے پر مجبور کر دی۔ وہ کبھی کبھی اپنی مردانہ لک کو دیکھنے لگتا ہوں نا، لگتی ہوں نا، اس کی وضاحت بھی گڑبڑائی۔ اچھا میں کھانا لے کر آتی ہے۔ ہانیہ اٹھ کھڑی ہوئی، شکر ہے بچ گیا، کل تو ہمیشہ کے لیے یہاں سے جان چھوٹ جائے گی میری۔ اور بولتا ہوا اپنا گلابی آنچوں کو کوفہ سے سر پر لینے لگا۔ یہ کیا تھا رئیس، ایک چھوٹا سا کام کہا تو وہ بھی تم سے نہ ہو پایا۔ ناظر آوان بہت تپا ہوا تھا، ساری بھڑاس رئیس پر نکالنے لگا۔ تم ایسے کہہ رہے جیسے پہلے کبھی تمہارا کام کیا نہ ہو یا وہ ہوا نہ ہو۔ دوسری طرف رئیس بھی بڑکا تھا، تو کیسے اس دفعہ ناکام ہو گئے؟ یہی تو سمجھ نہیں آیا، میرے بندے نے وہ پیکٹ اس کی گاڑی میں رکھا تھا، مگر وہ نمک کیسے بڑھ گیا؟ یہ تو پھر اس لڑکے کی چالاکی نہ، بہت شاطر دماغ ہے اس کے پاس۔
رئیس کی بات پر ناظر اعوان پہ چوتاب کھا کر آ گئے۔ یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اسے عام نہ سمجھو، تم برباد ہو، پھر نہیں مجھے سے ایک بار نہیں بار بار موت کی اذیت سے دوچار کرنا ہے۔ اس لیے تم بس ایک کوئی ٹریپ تیار کرو اس کے خلاف کہ یہ میرے چنگل میں آ سکے۔ ٹھیک کرتا ہوں کچھ، کہہ کر وہ رابطہ منقطع کر گیا۔ تم نہیں بچو گے مجھ سے اب۔ ایس پی ناظر اعوان کے دل و دماغ میں اس وقت کوہری چھایا ہوا تھا۔ فارسہ پولیس سے آئی اور لاؤنج میں برزل ابراہیم کو بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ وہ اس وقت کبھی گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ اپنی حیرانگی کو پرے کرتی اس پر سلامتی ویسٹ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب 20 منٹ کے بعد فریش ہو کر آئی تو برزل ابراہیم کو وہی لیپ ٹاپ پر بیزی دیکھ کر وہ کچن میں چلی گئی تھی، جہاں مس سونا سے دیکھ کر پہلے ہی سے اس کا لنچ ریڈی کر چکی تھی۔ آپ کہاں لنچ کریں گی کہ باہر ڈائننگ ہال میں؟ مس سوزنا کے اس سار پر وہ مرر ونڈو سے ایک نظر اپنے کام میں متوجہ برزل ابراہیم کو دیکھتی بے اختیار بول اٹھی۔ وہاں فارسس کے حیران چہرے کو دیکھ کر بغیر بہہ جانے لگی۔ مگر میم سب پسند نہیں کرتے کہ کوئی پہلے ان سے پوچھو کہ میں کوئی ہے؟ نہ جانے کہاں سے آج اتنی ہمت آ گئی کہ وہ یوں بول اٹھی۔ مرزونا شرمندہ ہوتی سر ہلا گئی۔ فارسہ آوتر ایک طرف صوفے پر آلتی پالتی مال کر بیٹھتی اور LED کا ریموٹ اپنی گرفت میں لیتی اپنا پسندیدہ چینل لگا۔ برزل ابراہیم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ مرزونا نے کھانے کی ٹرالی فارسہ کے سامنے کی تو برزل ابراہیم نے سر اٹھا کر سوالیہ نظر سے مرزونا کو دیکھا۔ سوری سر، وہ میم یہاں کھانا اوکے اب چلے۔ برزل نے بات مکمل سنے بغیر جانے کے کہہ دیا، تمہیں ڈائننگ ٹیبل پر ایزی ہو کر کھانا کھانا چاہیے تھا۔ مرزونا کے بعد وہ اس سے بولا جو چائنیز رائس سے بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھی، یہاں بھی ایزی ہوں میں، آج سے یہیں لنچ کیا کروں گی۔ وہ بنا دیکھے بولی تھی اور برزل نے بس ایک نظر دیکھا پھر سر جھٹک گیا۔ وہ اس طرح کی بے ترتیبی کا عادی نہیں تھا اور یہی بات حیدر میں تھی، مگر وہ اس کو ڈانٹ لیتا تھا، مگر یہاں معاملہ ہی اور تھا۔ کالج کیسے جا رہا؟ بالکل ٹھیک۔ وہ مسکرائی تھی کہ اب کالج اب گھر دونوں میں وہ آزاد تھے۔ اس ذہن میں ایک خیال آیا تو برزل کی طرف دیکھنے لگی جو اپنے کام میں ہی رک جاتا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی خود میں ہمت پیدا کرنے لگی، یعنی ہر بات ماننے ہیں، یہ لڑتے اور غصہ بھی نہیں کرتے بابا کی طرح میں کہہ سکتی ہے۔ وہ مصروف پہلی تلاش کرتے خود میں ایک طاقت سی محسوس کرنے لگی۔ وہ ہمارے کالج کی ٹرپ جا رہی ہے، کیا میں بھی نام لکھوا دوں؟ آہستہ سے بولی۔ برزل نے انکار کرنے کے لیے سر اٹھایا مگر اس کی امید نظروں کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ اصل میں اس میں مسئلہ بس سیکیورٹی کا تھا، کیونکہ اس نے اندازہ تھا کہ ناظر اعوان کچھ تو نیا تلاش کرے گا۔ برزل کو قابو کرنے کے لیے وہ فارسہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں تم لکھوا لو اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرنا، مزے کرنا کچھ اور ہے۔ وہ نرمی سے بولتا اس کی چہرے پر مسکراہٹ لا گیا۔ اب بہت اچھے ہے۔ وہ یقیناً بہت خوش ہوئی تھی اور اس چیز کا اظہار بھی کر گئی تھی۔ برزل نے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ اب مجھے بھی یقین آنے لگا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ بابا نے کبھی بھی مجھے کہیں جانے نہیں دیا، میری فرینڈز ہر سال ٹرپ پر جاتی تھی، اتنا مزہ آتا تھا ان کو۔ وہ خوشی خوشی پہلی دفعہ یوں سے باتیں کرنے لگی تھی، مجھے تصویریں دکھاتی تھی۔ اب میں بھی بہت ساری تصویریں بناؤں گی اور آپ پسند کروں گی۔ ٹرپ جا کہاں رہی ہے؟ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی لیتا پوچھنے لگا۔ نادن ایریاز میں 3 دن کا ٹرپ ہے۔ اوکے۔ وہ کچھ سوچتا وہ سر ہلانے لگا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ میں نے تمہارا اکاؤنٹ کھلوایا ہے، ATM کارڈ شام تک سلیمان تمہیں دے دے گا، تم اس کے ذریعے جتنی چاہے شاپنگ کر سکتی ہے، جو چاہے لے سکتی ہو۔ برزل کی بات پر وہ خوش ہوئی تھی، یہ خوشی اس کی بات کی تھی، وہ اپنی مرضی سے سب کر سکتی ہے۔ کھانا کھاؤ اب۔ نہیں بس کھا لیا۔ میں زارا کو بتاؤں تو میں بھی اس دفعہ جاؤں گی۔ پہنچتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، فکر اس کا موبائل وہاں پر تھا، جبکہ برزل لیپ ٹاپ بند کرتا اب اس بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ماں فارہ بیگم کمرے میں آئی تو ناظر اعوان کو پریشانی سے کمرے میں ٹہلتے پایا۔ کیا بات ہے؟ ان کا چہرہ دیکھ اس بات کا اندازہ پہلے ہی لگا چکی تھی کہ اپنے کام میں یہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس فارسہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ الہی خیر۔ ناظر اعوان کے منہ سے فارسہ کا نام سن کر وہ پریشان ہوتی۔ کیا یہی کہ ہم کیوں اس لڑکے کی وجہ سے اپنی بیٹی سے دور ہو گئے ہیں؟ نکاح بھی فارسہ کا ہم نے کروایا، اس سے دور بھی کر کے سزا بھی ہم اسے دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ناظر اعوان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ جیسا کہ تم کہتی وہ لڑکا بہت اچھا ہے فارسہ کے ساتھ، تو اپنے وہ فارسہ کو وہ ہم سے تو ملنے سے نہیں روکے گا نا؟ ہاں ہو سکتا ہے، وہ فقط یہی کہہ پائی کیونکہ وہ ان کی بات کا مطلب جاننا چاہتی تھی۔ یہ تو فارسہ کو بولو کہ وہ ہم سے ملے، اس کو بولنا کہ اس کے پاپا اس سے ملنا چاہتی ہے، اس کا گھر وہ آ کر اپنے بھائیوں سے نہیں مل سکتی ہے۔ مجھے اس کا سیل نمبر دو، میں خود بھی بات کروں گا اس سے۔ آخر بلی تھیلے سے باہر نکل آئی تھی۔ جی میں کہوں گی اس سے۔ وہ خاموش ہوگی، پھر ناظر اعوان کے واش روم میں جانے کے بعد وہ سر تھام گی۔ یہ اتنے سالوں تک تو بیٹی کا باپ نہیں بن سکا، بھی اچانک کل تک جسے بیوہ کرنا چاہتا تھا
آج ایسے کیسے کہ فائصہ کو اس کے شوہر کے خلاف تو نہیں استعمال کرنے کا سوچ رہا؟ ایسی بہت ساری سوچیں تھی، اس کے دماغ ہی گھومنے لگی۔ برزیل ابراہیم پرسوچ انداز ہی اسٹڈی روم میں بیٹھا کہ سلیمان آیا۔ بھائی یہ رئیس ناظر اوان کا معاہدہ جو انہوں نے 5 سال پہلے ایک بلیک بزنس کے لیے کیا تھا۔ سلیمان نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ گڈ، یہ میں نے ناظر اوان کا جی میل اکاؤنٹ ہیک کیا ہے جس میں وہ ساری ڈیلنگز کی ہے اور چیک کی ڈیٹیلز دی اور اس نے اسی 2 نمبر کام کر کے کیش اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتا رہا ہے۔ سب سے مین چیز سلیمان وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف کر کے بولا، یہ 5 قتل تو اس نے پیسے لے کر ان بندوں کی وجہ سے کیے، ان سے لاکھوں کے حساب سے پیسے لیے۔ واو، یہ تو پرفیکٹ ہے، یہ انکشاف تو ایس پی کی وردی میں 2 منٹ اتار دیں گے۔ سلیمان خوش ہوا تھا۔ اب تم دیکھ لو یہ سب کیسے استعمال کرنا ہے۔ جی بھائی آپ فکر نہ کریں۔ وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ یو ایس پی اٹیچ کرنے لگا۔ 2 دن تک وقارانا کی گیم بھی ختم کر رہا ہوں میں۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو ان کی میٹنگ، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے سلیمان، کیونکہ جب وہ مر جائیں گے تو نہ ان گروپ جلد ہی میٹنگ کرنا چاہے گا، مطلب کہ 1 ماہ پہلے ہی، اور میں ان کو اس زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس پہ کالج ٹرپ کے ساتھ نادر ایریاز جانا چاہتی تھی، میں نے اسے اجازت بھی دے دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ اب کیا کرنا ہے؟ سلیمان اس کی بات پر چونکا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا پھر خاموش ہو گیا۔ جی بھائی سمجھ گیا، میں چاہتا ہوں کہ تم اتنے دن ایس پی کو الجھا کر رکھو کہ اپنی نوکری بچانے کے لیے باغ دور کرتا رہے۔ جی ٹھیک ہے، سلیمان نے سر ہلا دیا۔ برزل اپنے موبائل کو کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ برزل کمرے میں آیا تو فارس اپنے موبائل کے ساتھ لگی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ پہلی بار کودنے جا رہی ہے۔ برزل ابراہیم، اگر تم پہلے ہی اپنی بیوی کو ٹور پر لے جاتے تو اس وقت تمہیں ایک کروا گھونٹ نہ پینا پڑنا۔ وہ خود کو ملامت کرتا ٹراؤزر شرٹ وارڈروب سے نکالتا واش روم میں گھس گیا۔ جب 10 منٹ کے بعد باہر آیا تو فارسہ کو ویسی ہی حالت میں پایا۔ کیا ہو رہا ہے؟ بالوں میں برش کرتا اس کی طرف توجہ خود کی جانب کرنے میں کامیاب ہوا۔ میں زارا سے بات کری تھی، اس سے مجھے نام بتایا، ہم نے جن جگہوں پر جانا ہے۔ یہ دیکھ رہے میں نے گوگل سب نکالے، دیکھے تو کتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین اس کی طرف کر کے بالو جو بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ واو نائس پلیسز، وہ اس کے اشتیاق کے پیچھے نظر بولا، بہت مزہ آنے والا ہے۔ زارا کہہ رہی تھی کہ وہاں سے ہم شاپنگ بھی کریں گے اور 20,000 لے کر جا رہی اپنے بابا سے۔ کیا اس میں اتنے ہوں گے؟ وہ اے ٹی ایم کارڈ کی طرف دیکھ کر بولے جو کچھ دیر پہلے سلیمان نے سے لیا تھا۔ برزل نے مسکراہٹ روکی تھی۔ اس میں 20,000 تو نہیں ہے؟ او کوئی بات نہیں، میں زیادہ چیزیں نہیں لوں گی۔ فائسوں سے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری کالج پاکٹ منی جو آپ دیتے تھے نا 10,000، وہ بھی ہے میرے پاس، کیونکہ میں بس کبھی کبھار ہی کچھ کھاتی ہوں کالج سے۔ وہ اچھی بیویوں کی طرح تھوڑے پیسے میں بھی بہت گزارا کرنے والی بننے لگی تھی۔ برزل ابراہیم کو اس وقت اتنی اچھی لگی کہ بے ساختہ ہی جھک کر اس کے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھ گیا، جو اس کی حرکت پر سن ہوئی اور اس کے لمس پر گلابی ہوئی تھی۔ اس میں 20,000 نہیں بلکہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ اماؤنٹ ہے، تم جو چاہے خرید سکتی ہو۔ وہ شرم سے نکالنے کو ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا تو اس کی بات پر حیران ہوتی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھول گئی۔ اس کی صورت نے برزل کو پھر سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے دوسرے رخسار پر بھی ہونٹ رکھنے پڑے۔ اب کی بار وہ شرم سے لال گلابی ہوتی پیچھے کو سرکنے لگی۔ میں نے تمہیں ٹرپ پر جانے کی اجازت دی ہے، کچھ تو شکریہ بنتا تھا نا میرا۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ پوچھنے لگا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جی وہ میں ابھی آئی۔ وہ ہاتھ چھڑواتے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، دک دک کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ اف، ایسا شکریہ کون ادا کرتا ہے؟ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑبڑائے۔ چوتھا حصہ انشاءاللہ جلد ہی۔